अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि जी आप रैबिट पे कोई वीडियो डालें। बिल्कुल ठीक है, ये मेरी कोई रैबिट पे वीडियो पहले नहीं है, तो इसलिए आज मैंने इस पे आप लोगों की फरमाइश पे कुछ रोशनी डालने का फ़ैसला किया है। रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। तारीख 6 सितंबर 2025 सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। खूबसूरत रहाइश माउंटेन वीवो। ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे, वो भी सस्ते में। ट्रेनिंग फीस 5000 खाना के बगैर। ये नहीं है कि रैबिट जो है वो कोई हराम चीज़ है, हलाल चीज़ है, लेकिन हमारी अपनी क्या कहते हैं रिवायात में है, कुछ हमारे दिमाग में खलल है। अदरवाइज़ महंगाई को आसानी से कैटर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यानी अगर आप देखें तो प्रोटीन बनाने का सबसे तेज़ तरीका जो है वो रैबिट फार्मिंग में है। कैसे है, क्यों है, आप इससे कितनी देर में क्या क्या ले सकते हैं, तो उस पे हम आज रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि आप इससे कितना सरमाया जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब किसी को हम बताते हैं कि आप ये रैबिट का गोश्त है या ये रैबिट का टिक्का है, तो वो नफ़रत का इज़हार करता है। लेकिन पूरे मुल्क के जो गधे हैं उनको ये खा गए। गधे खाने में ये शेर हैं, ये उधर इनको जायके का भी फ़र्क महसूस नहीं होता और खाए जा रहे हैं, जो मर्ज़ी कोई खिला दे। कई दफ़ा आता है जी कि कुत्ते भी खा गए या खिला दिए गए, खुद तो नहीं खाते, जानबूझ के तो नहीं खाते, लेकिन ये है कि लोग खिला देते हैं। कुछ लोग हरामखोर होते हैं जो इस तरह के काम भी करते हैं, लेकिन खिला तो दिया, छोटा गोश्त बकरा बना के कुत्ते को खिला दिया। इस तरह के कई वाक़यात हम सुनते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सस्ती प्रोटीन मिले। जब आप बतख यानी जिसको मुर्गाब कहते हैं वो और गोश्त इसका रैबिट का खाना शुरू कर देंगे, तो ज़ाहिर है इसके ये एक सस्ता गोश्त होता है और टेस्ट भी मुर्गी जैसा ही होता है। तो फिर लोगों को वो सारे तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एक पूरा प्रेशर है मटन पे और बीफ पे, वो ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सोचें, तो क्या रैबिट हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन चीज़ नहीं है? यानी अगर आप एक फीमेल खरगोश को रखें तो ऑन द एवरेज जो मैंने देखा है, अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन दे तो एक साल के बाद 500 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ऑन द एवरेज ये 12 से 14 बच्चे देती है एक फीमेल, और हर 30 दिन के बाद 31 दिन के बाद इसने बच्चे दे देने हैं। प्रोजनी साइज़, प्रोजनी कहते हैं बच्चों की तादाद को, या लिटर साइज़, यानी एक बर्थ में ये कितने बच्चे देती है? 12 से 14, और हर महीने देने हैं। तो आप देखें कि कितना गोश्त प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद अगर देखें तो वो जो बच्चे पैदा हुए 6 महीने के बाद वो भी ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। अब उनके बच्चे भी इसी तरीके से पैदा होते हैं। तो आप जब ज़रब देंगे कि 6 महीने के होके अगले 6 महीने में उन्होंने जितने बच्चे दिए वो जमा करते जाएं, और पीछे से जो माँ है उनकी सबकी वो भी बच्चे दे रही है, वो भी रुकी नहीं है, तो आपको टोटल करेंगे तो पता चलेगा जी 500 बच्चे पैदा हुए।
آن دا ایوریج ایک خرگوش کا جو وزن ہوتا ہے وہ، یعنی میں انگورا ریبٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ 3 سے 5 کلو کے درمیان ہوتا ہے. جو دوسری بریڈ ہے ان کے 2 سے 3 کلو کے درمیان ہوتا ہے میچورٹی پہ. چھوٹے بچے کی بات نہیں ہو رہی. تو آپ اگر دیکھیں 500 کو آپ چلیں منیمم سے ضرب دیں یا ایوریج سے ضرب دیں 4، تو 2000 کے جی آپ کا ایک سال میں گوشت پیدا ہو گیا، جو کہ آپ پولٹری فارم سے اتنا کبھی پیدا کر ہی نہیں سکتے. ادھر تو آپ کو ہزاروں لاکھوں مرغیاں رکھنی پڑتی ہیں تو پھر جا کے اس علاقے کی کھپت پوری ہوتی ہے. لیکن ادھر آپ چند 100 فیمیل خرگوش کی رکھ لیں تو آپ کو یہ سپورٹ کر سکتی ہے. ہمیں چاہیے پروٹین، گوشت. اب اگر بتایا نہ جائے تو پھر تو یہ سارے ہی کھا جائیں گے، اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ حرام ہے یا اس کو نہیں کھا سکتے. ادھر آپ ہر چوتھے دن پکڑے ہوتے ہیں پولیس کے ہاتھوں اور ذلت بھی اٹھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. کام بھی چھپ کے کرنا ہے. اس کو چھپ کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حلال چیز ہے، کھل کے کام کریں، بتائیں، سب کو بتائیں کہ بھئی یہ ریبٹ میٹ ہے. پہلے 2-3 مہینے پرابلم ہوگی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو گوشت کا ریٹ چکن کا وہ 750 روپے کلو پہ پہنچا ہوا ہے، یہ اگر اس چیز کو آپ رواج دے دیں یا کھانا شروع کر دیں تو اگلے 2-3 مہینے میں ہی مرغی ڈاؤن ہو کے تو 150 پہ آئی ہوگی. تو برائلر سے کم از کم خرگوش کا گوشت کہیں بہتر ہے. اس میں طاقت زیادہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں جی کہ خرگوش کا گوشت جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. گرم وہ چیز ہوتی ہے جس میں طاقت زیادہ ہو. تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے. اب اس کی جو ایوریج لائف ہے وہ بھی 6 سے لے کے تو 12 سال کے درمیان ہے مختلف بریڈ کی. تو آپ کا ایک دفعہ ڈالیں گے تو آپ مسلسل اس سے بچے لیتے جائیں گے. اب یہ سستا کیسے ہے؟ سستا اس طریقے سے ہے کہ اس پہ فیڈ کی کاسٹ بہت کم ہے. یعنی اگر آپ وائلڈ طریقے سے پالیں، نیچرل طریقے سے، کہ آپ لوسن کا کھیت لگا دیں اور اندر اس کو جال لگا کے اندر چھوڑ دیں، تو یہ خود ہی وہ غاریں بنائے گا اور نکل کے تو اس لوسن کو، گھاس کو اور باقی دانے دن کے یہ کھا جائے گا. آپ کو کوئی زیادہ لمبی چوڑی فیڈ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایڈیشنل کے لیے فیڈ کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں، ادروائز ضرورت نہیں ہے. اب اس کی جو ریسیپیز ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کچھ ریبٹ فارمر جو ہیں ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی آپ کہاں بیچتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ سوپ پی رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں چائنیز ہوٹل میں، تو ہمارے کلائنٹ وہ ہیں، لیکن وہ اس کو شو نہیں کرتے. جب تک شو نہیں کریں گے یہ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ جب آپ بتائیں گے کہ ریبٹ ہے تو پھر ہی رواج پڑے گا نا. اگر آپ مرغی کہہ کے بیچتے جائیں گے تو مرغی کی مارکیٹ بڑھتی جائے گی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی کہ اس کو اور کہاں استعمال کیا جائے، تو اور کافی سارے ذرائع ہیں جہاں پہ اس کی کھپت ہے. مثلا میں 2-3 آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے گوشت خور مچھلی پالی ہوتی ہے. ادھر سب سے سستا پروٹین سورس یہ ہے، صرف اندر لٹکا دیں اس کی کھال اتار کے تو مچھلی خود بخود اس کی ساری بوٹیاں نوچ کے کھا جاتی ہے. تو فش فیڈ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر کینل فارم، یعنی کینل فارمنگ کس کو ہے؟ کتوں کے فارم کو کینل فارمنگ کہتے ہیں. کتوں کو آپ گوشت کھلاتے ہیں جا کے بھینس کا، اور وہاں سے گوشت لے کے آتے ہیں اور وہ مہنگا پڑتا ہے. کئی دفعہ مٹن کھلا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ملتا ہے، کئی دفعہ نہیں ملتا. تو ادھر آپ فریش گوشت جو ہے وہ آپ ان کو کھلائیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی آگے جو پروجنی ہے وہ کتنی تیزی سے بڑھتی ہے. تو جو کینل فارمنگ ہے یہ کافی رواج پا چکی ہے پاکستان میں. ہر امیر زادے نے ایک کتا تو رکھا ہوتا ہے، ہر امیر زادی نے ایک بلی رکھی ہوئی ہے. یعنی وہ انسان کو کھانا، انسان کے بچوں کو نہیں دیتے، کتوں اور بلیوں کو ضرور کھلاتے ہیں. چلیں خیر چھوڑ دیں. چلے کتوں کو تو ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے سیکیورٹی کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے، لیکن بلیوں نے کون سی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے؟ یہ شوق ہے.
تو ان کو کرنے دیں، لیکن ان کی خوراک کے لیے یہ گوشت بہترین چیز ہے۔ میں نے اب سوچ لیا ہے، کیونکہ میرے ریسورسز زیادہ ہیں کہ میری کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑے لوگوں تک میری ویڈیو جاتی ہے، ان میں یہ کیٹ فارمنگ والے اور ڈاگ فارمنگ والے اور فش فارمنگ والے یہ سارے ہی شامل ہیں۔ تو ان کو اگر فریش گوشت چاہیے ہوگا تو میرے سے رابطہ کر لیں گے، اور میں ان کو اسی دن کا ذبح کیا ہوا فٹافٹ ان کو پہنچا دوں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گوشت کو ڈرائی بھی کیا جا سکتا ہے، ڈرائی تو آلریڈی میں بنا رہا ہوں، تو اس گوشت کو یعنی پیٹ فوڈ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ نیچرلی بیلنسڈ فوڈ ہوگی کہ گوشت کتوں کو آپ کو پتہ ہے گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، کتا سبزی خور تو ہے نہیں، تو ان کو یہ آرام سے کھلایا جا سکتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے فارمز موجود ہیں، مثلا آرمی کے فارم کو میں ڈاگ فیڈ بنا کے دیتا رہا ہوں، یہ 2014-15 کی بات ہے۔ اب اس وقت مجھے یہ بہت مہنگا پڑتا تھا کہ میں کیا کرتا، کوئی اور ریسورسز نہیں تھے، اوجری اور اس طرح کی چیزیں مکس کرنی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا ایک فارمولہ ہے کہ اتنا آپ نے اینیمل سورس ڈالنا ہے، تو وہ ڈالنا پڑتا تھا، فیٹ بھی ڈالنی ہے، وہ سارا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ ویسے یہ ہے کہ فیٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، حالانکہ کتے کی خوراک میں سب سے زیادہ گھی ڈالنا پڑتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا خیر، ہم ریبٹ پہ رہتے ہیں فی الحال، آگے اس کی اگلی ویڈیو میں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ اب اس کو صرف ایک چیز، صرف رواج دینے کی بات ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اگر ہم بلائیں، شروع میں تو آپ نخرے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کھلا کے بتائیں کہ جناب یہ ریبٹ تھا، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ جب اس کا گوشت کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ یار وہ پرابلم تو کوئی نہیں تھی، ہم کیوں نہیں کھاتے تھے۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جھینگا نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ یہ جو آپ کی ملی مچھلی ہے اس کو نہیں کھاتے، تو یہ ہماری ایک روایات بنی ہوئی ہیں کہ ان کو نہیں کھانا، اسی طریقے سے یہ بھی نظر انداز ہو رہا ہے۔ ادروائز اس میں پرابلم نہیں ہے، کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مکروہ ہے، بھئی پھر تو جھینگا بھی مکروہ ہے، پھر تو ملی مچھلی بھی مکروہ ہے، پھر تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اور ہماری ڈیلی ڈائٹ کا حصہ ہیں، وہ مکروہ ہیں۔ اور مکروہ تو ایک کم ٹرم ہے نا، چھوٹی ٹرم ہے، ہم تو حرام کھا رہے ہیں۔ بتائیں کتنے پاکستانی ہیں جو پیور حلال کی خوراک کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آپ کو کسائی کھلا دیتا ہے، صرف بتاتا نہیں ہے، ادروائز آپ کھا تو رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جی اتنے ریسٹورنٹ کو جو سپلائی ہوئی اور جتنے لوگ وہاں دعوتیں اڑا کے آئے اور باہر واہ کر رہے تھے، بڑا اچھا ٹیسٹ تھا بھائی، یہ تھا وہ تھا، یہ گوشت بہت اچھا تھا، ان کا گوشت بڑا اچھا، تکہ بڑا زبردست ہوتا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے جی وہ گدھے کا گوشت کھا کے آئے ہیں یا کتے کا گوشت کھا کے آئے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بائی پاس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ آئے، اس میں ڈک فارمنگ اور یہ ریبٹ فارمنگ ڈک فارمنگ سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اس میں خوراک کی کھپت بہت کم ہے، یہ ویجیٹیرین ہے اور پتوں سے اور اس طرح چارے سے یہ پروٹین بناتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس پہ میں ایک مفصل ویڈیو، اور وہ تمام ریبٹ فارمر جو یہ فارمنگ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو میرے ساتھ رجسٹرڈ کروا لیں، تاکہ میرے پاس جب ڈیمانڈ آئے تو میں آپ لوگوں کو دوں اور اس کو آگے ایکسپورٹ میں بھی چلے جائیں کل کو، لیکن فی الحال تو اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ہمارے ایک ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے مجھے ویتنام میں، وہ ڈپیوٹڈ تھے، انہوں نے مجھے وہاں سے دعوت دی کہ آپ ادھر آئیں اور ادھر دیکھیں۔ ویتنام نے اپنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ اس سے پوری کی ہے، جیسے میں نے برکینا فاسو کی وہ ڈونکی ملک پہ بتایا، تو ویتنام کے میں پولٹری پہلے تھی، پولٹری کی قیمتیں بہت اپ ہو گئیں، پھر گورنمنٹ نے سب کو 10 فیمیل ریبٹ اور ایک میل ریبٹ دیا،
اور وہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ پولٹری کی صنعت کو اس نے واش کر دیا، ختم. سارے اب ریبٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور وہاں پہ یہ بہت چیپ ہو گیا. تو ایسی جو چیزیں ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ادروائز ہماری جتنی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو قیمتوں کا حال ہے. اب پولٹری کا پرابلم کیا ہے؟ پولٹری کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی 70% چیزیں امپورٹڈ ہیں فیڈ میں. جب چیزیں امپورٹڈ ہوں گی تو ڈالر کی قیمت جب اوپر جائے گی تو مہنگی ہو جائیں گی، پھر فیڈ مہنگی ہوگی، جب فیڈ مہنگی ہوگی تو مرغی کا گوشت مہنگا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اس پہ کیونکہ ہم سب کا بوجھ اس پہ ہے کہ جو بھی کوئی آیا جناب مرغی لیگ پیس، یہ جو چیسٹ پیس یہ کر دو، اس کی مختلف ڈشز اسی سے ہی ہماری تمام خواتین جو بھی ڈش بنا رہی ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پہ کہ جناب اس میں مرغی لیں، اس کا یہ کریں، اس کی ہڈی نکال بون لیس کریں، یہ میرینیٹ کریں، یہ کریں، وہ ساری کی ساری چکن بیسڈ ہیں. جب آپ ریبٹ بیسڈ کریں گے تو کچھ زیادہ دوری نہیں ہے. اب سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہو گیا. پہلے تو مشکل تھا، ہمیں دیسی مرغی سے برائلر پہ آتے ہوئے 30 سال لگے، دیسی انڈے سے فارمی انڈے پہ آنے میں 30 سال لگے، اور دیسی گھی سے ڈالڈا گھی پہ شفٹ ہونے میں 30 سال لگے، کیونکہ یہ کمیونیکیشن نہیں تھی. اب کیونکہ میڈیا بہت فاسٹ ہے اور میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس میں ملک کی بھلائی ہے، تو یہ آرام سے ہو جائے گا. اور میں اب لوگوں کو اس کے سیٹ بنا کے ریبٹ کے وہ دیا کروں گا کہ بھئی اپنی کھپت اس سے پوری کرو. اگر پہلے ٹیسٹ کرنا تو میرے پاس آؤ اور ایک دن میرے ساتھ ٹھہرو. بلکہ میں نے اس میں ایک ہمارا ٹریننگ پروگرام چل رہا تھا مری میں، جو کہ 6 سپٹمبر ہے، تو اس میں نے یہ کیا ہے. ابھی تو خیر ریبٹ میٹ میں نہیں لے کے جا رہا، لیکن اگلی جو ٹریننگز ہوں گی اس میں ریبٹ میٹ کی ایک ڈش بھی رکھوں گا. اس دفعہ میں نے یہ البتہ کیا ہے کہ تمام وہ لوگ جو میرے سے کنسلٹنسی لیتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں یا کاروباری مشورے کے لیے، تو وہ وہاں آئیں. ان کو کھانا میری طرف سے یوم دفاع پر فری ملے گا. وہ وہاں ایک رات ٹھہریں، انجوائے کریں، کیونکہ موسم آج کل مری کا بہت زبردست ہے. تو اب فیوچر میں ہم وہاں پہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے ناشتہ آپ کو پینٹ بٹر سے ملے گا. سبزیاں جو پکیں گی وہ ہماری ڈرائی کی ہوئی سبزیاں پکیں گی. گوشت جو استعمال ہوگا چکن ایک سائڈ پہ ہو اور ایک سائڈ پہ ہم ریبٹ میٹ رکھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو پکی پکائی ایک دفعہ ٹیسٹ کروائی جائے تو آپ چلیں گے نا آگے. مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی خود سے جا کے ریبٹ خرید کے ذبح کر کے گوشت نہیں کھائے گا. ہاں جب پڑا ہوا ہوگا تکا یا اس کی کوئی چیز تو شاید پھر لگ جائیں اس پہ. تو ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بطخ کی جو ہے وہ بطخ کہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھانی، بطخ کا گوشت ہے. ویسے جان جوکھوں میں ڈال کے تو مرغاب کا گوشت وہ شکار کر کے لاتے ہیں. اور بھئی مرغاب بھی تو بطخ ہی ہے. وہ کیا سونا چاندی ایک ڈرامہ تھا، تو اس میں جو چاندی ہے ایک دفعہ اس کے پاس آتی ہے، وہ گھاس کاٹ رہا ہوتا ہے سونا، تو مالی کا کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں سرتاج، وہ کہتے ہیں سرتاج نہیں کہنا، میں سرتاج نہیں ہاں، میں مالی ہاں. او بھائی اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ایک دفعہ سونا صاحب جو ہیں وہ 2 بطخیں لے کے آئے بڑے والی. تو جب بطخیں لے کے آئے تو ایک اور صاحب تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بطخیں کہاں سے لائے؟ وہ کہتے ہیں یہ بطخیں نہیں ہیں، یہ ہنس ہیں. اب بڑی بطخ کو ہنس کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لیکن یار یہ چلتی بھی بطخ کی طرح ہے، بولتی بھی بطخ کی طرح ہے، اور اس کے پاؤں بھی بطخ کی طرح ہیں، پر بھی بطخ کی طرح ہیں، لیکن ہے تو ہنس. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اس کے نام سے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور جتنے شکاری جاتے ہیں جھیلوں پہ، ادھر ادھر جاتے ہیں، جی آج جا رہے ہیں جی کلر کہار کی جھیل پہ، آج ادھر جا رہے ہیں شکار کرنے، تو آخر پہ کیا پکڑا ہوتا ہے؟ وہ بطخیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی مرغاب لے کے آئے ہیں، بڑا مزیدار تھا. ہاں بھائی بطخ کی ہی ایک ورائٹی ہے، جنگلی ورائٹی کو آپ یوں کہہ لیں کہ جنگلی ورائٹی کو مرغاب کہتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، آپ کو اویئرنیس دینی تھی. تو آپ اس پہ سوچیں، اور اگر آپ کو ریبٹ کے
بچے یا اس کے سیٹ چاہیے ہوں، جیسے کہ ہم مرغیاں دے رہے ہیں، تو مرغیاں دیسی مرغیاں ہیں وہ، اس کے الٹرنیٹ اگر آپ ریبٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا پروفٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کی اس مارکیٹنگ کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، آپ ہمیں کوئی پیسے تو دے نہیں رہے، ہم اپنے تئیں ملک کے لیے اس کام کو کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے نمبر اوپر دیے ہوتے ہیں، آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے تو آپ ہمارے سے یہ ریبٹ بھی لے سکتے ہیں، ان کی خوراک کا فارمولہ بھی لے سکتے ہیں، ان کی نگہداشت کے طریقہ کار بھی جان سکتے ہیں، یعنی اس کے متعلق کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ میرے پروگرام کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کو لوگوں کو بھی فائدہ ملے اور وہ بھی کام کریں۔ میرا کوئی کمرشل چینل تو ہے نہیں، میں تو انفارمیٹو چینل کی ویڈیو ڈالتا ہوں۔ میں کون سا کوئی پھکی بھائی یا دوزخ مرزا یا عجب بٹ ہوں، میں تو ایک نارمل سا ایک ریسرچر ہوں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔